सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर। दोस्तों, आज का मेरा मौजू है बीमारियां और उनका तिब्ब नबवी से इलाज। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारियों का इलाज कैसे करते थे। ये बात याद रखनी चाहिए कि तिब्ब नबवी का ताल्लुक वही से है और आम दुनियावी तरीका इलाज सिर्फ तजर्बा है। बाज़ इतबार ने तजर्बे को यकीन के करीब तर बताया है, लेकिन तजर्बा हरगज़ वही के रुतबे को नहीं पहुँच सकता। इसलिए जो शख्स तिब्ब नबवी के ज़रिए अपने जिस्म का इलाज करना चाहता है तो उस शख्स को चाहिए कि पहले वो अपने दिल में तिब्ब नबवी के मुतल्लिक़ एतक़ाद और यकीन को मुस्तहकम कर ले, क्योंकि इसके बगैर तिब्ब नबवी से फ़ायदा हासिल ना होगा। एतमाद जिस कदर मजबूत होगा इस कदर फ़वाइद हासिल होंगे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि बीमारियों का इलाज दवा से भी करें और दुआ से भी, ताकि सिर्फ दवा ही पर भरोसा ना हो जाए। सही बात यह है कि दवा करना भी सुन्नत नबवी है। हज़रत उसामा बिन शरीक फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। लोग आपसे दरियाफ्त कर रहे थे कि अगर हम बीमारियों में दवा कर लिया करें तो कुछ गुनाह तो नहीं। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दवा कर लिया करो ए अल्लाह के बंदो, इसलिए कि अल्लाह ने जितनी बीमारियां पैदा की हैं साथ ही उनकी दवा भी पैदा की है, लेकिन मर्ज़ मौत इससे मुस्तस्ना है। झैल में चंद अमराज और उनका इलाज और अदविया का मुख्तसरन जिक्र किया जाएगा। ये इलाज और अदविया तिब्ब नबवी से महफूज हैं। तकबीर के फ़वाइद। जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहनी चाहिए। इसकी बरकत यह है कि बच्चा उम्मुल बसियान यानी बोलने के मर्ज़ से महफूज रहता है। विलादत के 7वें दिन बच्चे का अच्छा सा नाम रखो। बच्चे के बाल उतरवा कर उसके बराबर चांदी तोल कर सदका कर देना चाहिए, या 1-2 बकरे ज़बह करके सदका कर दें। इस अमल का असर बच्चे की सेहत पर पड़ेगा। दूध का असर। अपने बच्चे को अहमक और फहशा औरतों से दूध ना पिलवाओ, क्योंकि दूध का असर बच्चे के जिस्म और इखलाक पर पड़ता है। नमक के फ़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि खाना नमक के साथ शुरू करना चाहिए, इसलिए 70 अमराज और बीमारियों से नमक में शफा रखी गई है, और इनमें से चंद ये हैं: जुनून, जुज़ाम, कोढ़, पेट का दर्द और दांत का दर्द वगैरह। बदहज़मी का इलाज। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं तकिया लगाकर नहीं खाता, क्योंकि तकिया लगाकर और खड़े होकर और सवारी में बैठकर खाने से बदहज़मी हो जाती है और उसके खिलाफ अमल करने से खाना हज़म हो जाता है और तकब्बर भी दूर हो जाता है। हाजमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका बेहतरीन सालन है, ए खुदा सिरका में बरकत अता फरमा। नीज़ आपने फरमाया, जिस दस्तरखान पर सब्ज़ तरकारी होती है उस जगह फरिश्ते आते हैं। कल्ब की कुव्वत। मसरूक कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत आयशा के पास हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि उनके करीब एक नाबीना शख्स बैठा हुआ है और हज़रत आयशा एक चकोतरे का टुकड़ा शहद में लगाकर उसे खिला रही हैं। मैंने अर्ज़ किया कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, ये कौन है? फरमाया, ये वो शख्स है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने नबी पर गुस्सा किया था। इस वाक़े के मुतल्लिक़ शारहीन ने लिखा है कि चकोतरा शहद के साथ निहार मुँह खाना दिल और दिमाग के लिए मुफीद है। हाजमा का इलाज। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोश्त को छुरी या चाकू से काट कर ना खाया करो, बल्कि गोश्त को दांतों से काट कर खाना चाहिए, इसलिए कि बदहज़मी से बचाव करता है और दांतों से खाने में हाजमा जल्द हो जाता है। दांत की तकलीफ़। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हब अलास की और खुशबू वाली लकड़ी से खलाल ना किया करो, क्योंकि मैं ये बात पसंद नहीं करता कि जज़ाम लाहक हो जाए। खलाल के लिए सबसे बेहतर वो लकड़ियां हैं जो तल्ख होती हैं। कम खुराकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट से ज़्यादा बड़ा बर्तन और कोई नहीं। इंसान को चाहिए कि जब खाए तो उसके 3 हिस्से इस तरह करे कि एक हिस्सा खाए, एक हिस्सा पानी के लिए रखे
اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دے۔ بسیار خوری، زیادہ کھانے سے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں، مثلاً بد ہضمی اور ہیضے وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آن حضور کو ڈکار سے سخت نفرت تھی، فرماتے تھے کہ اتنا زیادہ کیوں کھا جاتے ہو۔ بدن کی کمزوری، ارشاد نبوی ہے کہ بدن کی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھایا کرو، نیز فرمایا گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے۔ انجیر کے فوائد، آن حضور نے فرمایا انجیر کھانے سے آدمی مرض کولنج سے محفوظ رہتا ہے، انجیر کھایا کرو، انجیر بواسیر کے لیے مفید ہے، منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے، سر کے بال دراز کرتی ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے، لطیف اور زود ہضم ہے۔ زیتون کے فوائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کھایا کرو، اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ کھجور کے فوائد، حدیث نبوی ہے کہ کھجور کھایا کرو، کھجوروں میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کدو کے فوائد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے۔ سرید کے فوائد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور مرغوب کھانا سرید تھا۔ شوربے میں روٹی بھگونے کو سرید کہا جاتا ہے۔ یہ کھانا دل و دماغ کو تقویت دیتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے۔ انار کے فوائد، ایک حدیث نبوی ہے کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ انار خون صاف کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں قوت پیدا کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے، دماغ کی طرف بخارات کو چڑھنے سے روکتا ہے۔ انگور کے فوائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھلوں میں انگور کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے، گردے پر چربی چڑھاتا ہے۔ چکندر کے فوائد، ایک بار رسول اکرم ام متضر کے ہاں گئے، حضرت علی ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمائیں تو حضرت علی بھی کھانے لگے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا اے علی تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ ام متضر چکندر کھانے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ ان دنوں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا مضر ہے، اس لیے آپ نے حضرت علی کو منع فرمایا، اور جب آپ کے سامنے چکندر پیش کیے گئے تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہیں اور تمہاری ناطاقتی کو یہ دور کر دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پرہیز کرنا سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چکندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ چکندر معدے کی جلا کرتا ہے، کھانا تحلیل کرتا ہے اور گرمی کو مارتا ہے، راشا کے لیے مفید ہے، بلغم اکھاڑتا ہے۔ دودھ کے فوائد، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور خراب فضلات نکالتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے، طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ شہد کے فوائد، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ حضور کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے، اور حکماء نے شفا کے بے شمار فوائد لکھے ہیں، مثلاً نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، مثانہ کے لیے مفید ہے اور گردے کی پتھری کو دور کرتا ہے، فالج اور لکوہ کے لیے مفید ہے۔ ہاضمہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں پیٹ کے درد کی وجہ سے مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا اٹھ کر کھڑا ہو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے نماز سے کھانا ہضم کیا کرو اور کھانا کھاتے ہی نہ سو جایا کرو، اس سے تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں گے۔ تل کے خواص، حضرت سعد بن معاذ سے روایت ہے کہ رسول کریم تل اور کھجور ملا کر تناول فرماتے تھے۔ پانی سے بخار کا علاج،
ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی کو بخار ہو تو اس پر 3 روز تک صبح کے وقت پانی ڈالا جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار آتا تھا تو پانی کی مشک منگوا کر آپ نے جسم مبارک پر چھڑکوا لیا کرتے تھے۔ دست بند کرنے کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں گڑبڑ کی وجہ سے دست آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر اس کو شہد پلاؤ۔ وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا یا حضرت اس علاج سے دست زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اور شہد پلاؤ۔ غرض اسی طرح وہ شخص 2-3 بار آیا گیا۔ آخر کار آپ نے ارشاد فرمایا خدا سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس شخص نے جا کر پھر شہد پلایا تو اس کا بھائی تندرست ہو گیا۔ اخروٹ اور پنیر کے فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پنیر بھی بیماری ہے اور اخروٹ بھی، لیکن جب یہ دونوں پیٹ میں اتر جاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ حکمت یہ ہے پنیر دوسرے درجے میں سرد تر ہے اور اخروٹ دوسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ دونوں کو ملا کر کھانے سے دونوں کا اعتدال ہو جاتا ہے اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مصلحت ہو جاتی ہیں۔ سونٹ کے فوائد۔ روم کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سونٹ کا مربع تحفے میں بھیجا۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ حکمت یہ ہے کہ سونٹ بھوک لگاتا ہے، کھانا ہضم کرتا ہے، قے کو روکتا ہے، ریاح کو تحلیل کرتا ہے اور غلیظ مادہ نکال دیتا ہے۔ خون کی بندش۔ جنگ عہد میں حضور گھوڑے پر سے گر گئے تھے اور جو خود آپ کے سر پر تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی تھیں، جن کو ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکالا تھا، جس سے ان کے بھی کئی دانت شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کی وجہ سے حضرت کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ دھوتی جاتی تھیں اور حضرت علی پانی ڈال رہے تھے۔ آخر حضور کے فرمان کے مطابق ایک بوری کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھر دی گئی، جس سے اس وقت خون بند ہو گیا۔ عرق النساء کا درد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرق النساء کا علاج عربی بکری سے کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عربی بکری کو پکایا جائے، اس کے کئی حصے کیے جائیں، پھر ایک حصہ ہر روز نہار منہ پیا جائے۔ سنا کے فوائد۔ حدیث نبوی ہے کہ اگر موت کی کوئی دوا ہوتی تو وہ سنا ہوتی۔ سنا سب سے عمدہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ دست آور ہے، بلغمی امراض کے لیے بہت مفید ہے اور جلے ہوئے اخلاط کے لیے مفید ہے۔ دماغ اور جلد کی صفائی کرتی ہے۔ جنون، مرگی، آدھے سر کا درد، پورے سر کے درد کو دور کرتی ہے اور قلب کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ کلونجی کے فوائد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے۔ جالینوس کا قول ہے کہ کلونجی نفخ اور ریاح کو تحلیل کرتی ہے اور اس کے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جوش دے کر سر پر لگانے سے زکام کو فائدہ دیتی ہے، پھوڑے پھنسی کو فائدہ کرتی ہے۔ سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم دور ہو جاتا ہے۔ گھر میں دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل غائب ہو جاتے ہیں۔ لہسن کے فوائد۔ حدیث نبوی ہے اے لوگو لہسن کھایا کرو اور اس سے علاج کیا کرو کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ طبی حکمت یہ ہے کہ لہسن میں بہت سے فوائد ہیں۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کھولتا ہے، پیشاب جاری کرتا ہے، معدے کا تعفن دور کرتا ہے، معدے کی رطوبت خشک کرتا ہے اور خون کو رفیق کرتا ہے، ریاح نکالتا ہے، آواز صاف کرتا ہے، نسیان کو ختم کرتا ہے۔ تاہم ارشاد نبوی ہے کہ اس کو کچا کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو۔ مہندی کے خواص۔ حضرت کے سر میں جب درد ہوتا تو آپ سر پر مہندی کا لیپ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک اللہ کے حکم سے فائدہ کرے گی۔ اتباع نے لکھا ہے کہ مہندی سدوں کو اور رگوں کے منہ کھول دیتی ہے، اس لیے حضرت نے پیٹ کے درد میں بھی اس کا لیپ کیا ہے۔ مہندی سنگ مثانہ و گردہ کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر آبلے پر لگایا جائے تو آبلہ پھوٹ جاتا ہے اور اگر منہ میں زخم ہو جائے تو اس کی کلیاں کرنا بہت مفید ہے۔ دل کا درد۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو حضور عیادت کے لیے تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک اور فرحت میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں درد ہے، تم کو چاہیے کہ حارث بن کلاہ کے پاس جاؤ،
کیونکہ وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، اور حارث کو چاہیے کہ وہ مدینے کی 7 کھجوریں لے اور ان کو گٹھلی سمیت کوٹ لے اور پھر تجھ کو کھلائے۔ علماء طب نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف کی کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دل کے درد کے لیے مفید ہوتی ہیں، اور 7 کا وعدہ جو آپ نے فرمایا، اس کی خاصیت کے بارے میں سوائے خدا اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا۔ اس مقام پر تمام حکماء عاجز ہیں، کیونکہ اس کا تعلق وحی سے ہے، اور بعض احادیث میں ہے کہ جو شخص مدینہ کی 7 کھجوریں نہار منہ کھایا کرے تو اس کو زہر اور جادو کبھی اثر نہیں کرے گا۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی صحت کی بہتری کے لیے اچھی معلومات میں ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ اپنی صحت کی بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں اور ہمیشہ خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔